नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बरसगीर की तारीख पर अगर हम नज़र डालते हैं तो एक हुक्मरान का नाम गुजरता है जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। जी हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये रंगीले साहब कितने रंगीले थे और ये क्या क्या हरकतें करते थे। मई 1739 की शाम दिल्ली में ज़बरदस्त चहल पहल, शाहजहां आबाद में चिरागां और लाल किले में जश्न का समा। गरीबों में शरबत, पान और खाना तकसीम किया जा रहा है। फ़कीरों गदाओं की झोली भर भर कर रुपए अता हो रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त इनके सर पर शाही ताज नहीं है क्योंकि नादर शाह ने 2.5 माह कबल उनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादर शाह के पास वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया था और वो हिंदुस्तान की बागदौड़ दोबारा से मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहता है। नादिर शाह ने सदियों से जमा करदा मुग़ल ख़जाने में झाड़ू फेर दी है और शहर के तमाम उमरा और रुआसा की जेबें उल्टा ली हैं, लेकिन उसे दिल्ली की एक तवाइफ नूर बाई ने, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा, खुफिया तौर पर बता दिया है कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो ऐसी चीज़ के आगे हीच है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह घाक सियासतदान और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर वो चाल चली जिसे नहले पर दहला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म चली है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियाँ बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं तो क्यों ना इस रस्म का इयादा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर पर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर, और यूं दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोहे नूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने पड़दादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। उनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था, ताहम 29 सितंबर 1719 को बादशाह गर सैयद बरदरान ने इन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबुल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद इनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, चुनाचे अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर लिया और वो आज तक हिंदुस्तान के तुलो अर्ज में इसी नाम से जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद शाह की पैदाइश के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म का कट्टर इस्लाम नाफज कर रखा था। इसका सबसे पहला निशाना वो फ़नून लतीफ़ा बने जिनके बारे में तसव्वुर था कि वो इस्लामी असूलों से मुताबिकत नहीं रखते। इसकी एक दिलचस्प मिसाल अतालवी सयाह नकुलो मनोची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगजेबी दौर में जब मौसीकी पर पाबंदी लगी तो गवैयों और मौसीकारों की रोटी रोज़ी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 फनकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामिया मस्जिद से एक जुलूस निकाला और आलाते मौसीकी को जनाजा की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो हैरतज़दा होकर पछवाया, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हैं जिसकी खातिर इस कदर आहो बका किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आपने मौसीकी कत्ल कर दी है और इसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र ज़रा गहरी खोदना।
طبیعیات کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرے پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ہی قوت سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد بھی یہی کچھ ہوا، اور محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری اب و تاب سے سامنے آ گئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ اس کی سب سے دلچسپ گواہی موقع دہلی سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے محمد شاہ کے درباری درگاہ قلی خان نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لفظوں میں وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیتی جاگتی سانس لیتی دہلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آئی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دہلی کی زندگی دو انتہاؤں کے درمیان پینڈلم کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا ذکر کرتے تھے، اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے تھے، جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لیتے تھے۔ مرقع دہلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف، قدم گاہ حضرت علی، نظام الدین اولیاء کا مقبرہ، قطب صاحب کی درگاہ اور درجنوں دوسرے مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر بہشت بھی رشک کرتی ہے۔ ایک طرف یہاں 11ویں شریف ساری دہلی میں بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے، جاڑ فانوس سجائے جاتے ہیں اور سماع کی پرکیف محفلیں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب اسی دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ درگاہ نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں ادا رنگ، صدا رنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائیکی کو نیا آہنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ بقول مرقع صدا رنگ جیسے ہی اپنے ناخن کے مضطراب سے ساز کے تار چھیڑتا ہے، دلوں سے بے اختیار ہوک نکلتی ہے، اور جیسے ہی اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے لگتا ہے بدن سے جان نکل گئی۔ اسی دور کی ایک بندش آج بھی گائی جاتی ہے: محمد شاہ رنگیلے سجنا تم بن کاری بدریا نت نہ سہاوے۔ محمد شاہ رنگیلے سجنا تمہارے بن کالے بادل دل کو نہیں باتے۔ انہی پر موقوف نہیں درگاہ قلی نے درجنوں قوالوں، ڈھولک نوازوں، پخاوجیوں، دمدی نوازوں، سبوچا نوازوں، نقالوں، حتیٰ کہ بھانڈوں تک کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ اس عالم میں رقص کیوں پیچھے رہتا؟ نور بائی کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بالا خانے کے آگے امراء اور رؤساء کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ بقول مرقع دہلی جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کا گھر برباد ہوا، اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا۔ نور بائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا ذکر نادر شاہ پر کھول دیا۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مورخ تھیو مٹکاف نے کوہ نور کے بارے میں کتاب میں رقم کیا ہے۔ تاہم بعض مورخین اس کی صحت پر شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اس قدر مشہور ہے کہ ہندوستان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گیا ہے۔ درگاہ قلی خان ایک اور طوائف عد بیگم کا حیرت انگیز احوال کو یوں بیان کرتے ہیں: عد بیگم دہلی کی مشہور بیگم ہیں جو پاجامہ نہیں پہنتی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پاجامہ کی طرح
گول بوٹے بنا لیتی ہیں، بینہ سے گول بوٹے بناتی ہیں جو رومی قم خواب کے تھان میں ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ عمرہ کی محفل میں جاتی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ پاجامہ اور اس نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے، کوئی ان کی کاریگری کو نہیں بھانپ سکتا۔ یہ میر تقی میر کی جوانی کا زمانہ تھا، کیا عجب کہ یہ شعر انہوں نے ادا بیگم ہی سے متاثر ہو کر کہا ہو۔ جی پھٹ گیا ہے رشک سے چسپاں لباس کے، کتنا تنگ جامہ لپٹا ہے ان کے بدن کے ساتھ۔ اس دوران محمد شاہ رنگیلا کے شب و روز کا معمول یہ تھا، صبح کے وقت جھروکا درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلانا، اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی بپتا بھی سن لینا، سے پہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نقالوں اور بھانڈوں کے فن سے لطف اٹھانا، شامیں رقص و موسیقی سے، اور راتیں۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے اور ریشمی پشواز زیب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں جڑے جوتے ہوا کرتے تھے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے تھے۔ مغل فن مصوری جو اورنگزیب کے زمانے میں مرجھا گئی تھی، اب دوبارہ پوری آب و تاب سے کھل کر سامنے آئی۔ اس دور کے نمایاں مصوروں میں ندامل اور چترمن کے نام شامل ہیں، جن کی تصاویر مغلیہ مصوری کے سنہرے دور کے فنپاروں کے مقابلے پر رکھی جا سکتی ہیں۔ شاہجہاں کے بعد پہلی بار دہلی میں مغل مصوری کا دبستان دوبارہ جاری ہوا۔ اس طرز کی نمایاں خصوصیات میں ہلکے رنگوں کا استعمال اہم ہے۔ اس کے علاوہ پہلے دور کی مغلیہ تصاویر میں پورا فریم کھچا کھچ بھر دیا جاتا تھا۔ محمد شاہی عہد کے دوران منظر میں سادگی پیدا کرنے اور خالی جگہ رکھنے کا رجحان پیدا ہوا، جہاں نظر ادھر ادھر گھوم پھر سکے۔ اسی دور کی ایک مشہور تصویر وہ ہے جس میں خود محمد شاہ رنگیلا کو ایک کنیز سے داد عیش دیتے دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ دہلی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ بادشاہ نامرد ہے، جسے زائل کرنے کے لیے اس تصویر کا سہارا لیا گیا، جسے آج لوگ پورن آرٹ کے زمرے میں رکھیں گے۔ ایسے میں کاروبار حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اودھ، بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا اور سلطنت تیموریہ کے بخیے ادھیڑنے شروع کر دیے۔ لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت مال کی طرح نمودار ہوا اور سب کچھ تار تار کر گیا۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ شفیق الرحمان نے اپنی شاہکار تحریر تزک نادری میں اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ مثلاً ہندوستان کے گویے نادر نہ دھیم دھیم کر کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم تو حملہ کرنے نہیں ہیں بلکہ اپنی پھوپھی جان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ مزاح اپنی جگہ، اصل سبب صرف دو تھے۔ اول، ہندوستان فوجی لحاظ سے کمزور تھا، دوم، مال و دولت سے لبریز تھا۔ ان حالات کے باوجود اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کا دارالحکومت دہلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھی، اور اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہوا
کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات ہے۔ جب نادر شاہ دہلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو توہن کرہن مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی کروفر کا یہ عالم کہ اس کے لشکر کے کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشکیوں، کلیوں، خدمتگاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے، لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہ لڑاکا دستے اور کہاں لہو لعاب میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام سکے ڈالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دہلی کے باسیوں نے اس سے شہ پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھیں کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا بدن ذرا بختر سے ڈھکا ہوا تھا، سر پر آہنی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی، اور کماندار اور جرنیل ہمراہ تھے۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند صحن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ اس کی سپاہ کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ قزل باز سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تہ تیگ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوہری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے اٹھ گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ سینکڑوں نے کنووں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے تلوار کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ رنگیلا نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا: دگر نمائندہ کسی تابہ تیغ و ناز کشی، مگر کے زندہ کنی مردہ راو باز کشی۔ اور کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ قتل کرے۔ اس پر کہیں جا کر نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و دولت اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی محل کی جانب توجہ کی۔ اس کی تفصیل نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استر آبادی نے کچھ یوں بیان کی ہے: چند دنوں کے اندر اندر امال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ ہمارے دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے عمرا، نوابوں اور راجاؤں نے مزید
कई करोड़ सोने और जवाहरात की शक्ल में बतौर तावान दिए। एक महीने तक सैकड़ों मजदूर सोने चांदी के जेवरात, बर्तनों और दूसरे साजो सामान को पिघलाकर ईंटें डालते रहे ताकि इन्हें ईरान ढोने में आसानी हो। शफीक उर रहमान तज़्क नादरी में इस अमल को कह बार तफसील बयान की है। हमने अज़राए मुरव्वत मोहम्मद शाह को इजाज़त दे दी कि अगर उसकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम बतौर तोहफ़ा ले जा सकते हों और गलती से याद ना रही हो तो बेशक साथ बांध दे। लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे और बार बार कहते थे कि हमारे बगैर लाल किला खाली खाली सा लगेगा। ये हकीकत थी कि लाल किला हमें भी काफ़ी खाली खाली लग रहा था। नादिर शाह ने कुल कितनी दौलत लूटी? तारीख दानों के एक तखमीने के मुताबिक इसकी मालियत उस वक्त के 70 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर बनती है, यानी पाकिस्तान के 3 बजटों के बराबर। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मुसल्ला डकैती थी। कसरत शराब नोशी और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह को अपनी सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया था। मुगलों की दरबारी और सरकारी ज़बान फारसी थी, लेकिन जैसे जैसे दरबार की गिरफ्त अवामी ज़िंदगी पर ढीली पड़ती गई, अवाम की ज़ुबान यानी उर्दू उभर कर सामने आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बरगद की शाखें काट दी जाएं तो इसके नीचे दूसरे पौधों को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। चुनांचे मोहम्मद शाह रंगीला के दौर को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। इस दौर की इब्तिदा खुद मोहम्मद शाह तख्त पर बैठते ही हो गई थी, जब बादशाह के साले जुलूस यानी 1719 में ही वली दकनी का दीवान दकन से दहली पहुंचा। इस दीवान ने दहली के ठहरे हुए अदबी झील में ज़बरदस्त तलातम पैदा कर दिया और यहाँ के लोगों पर पहली बार इंकशाफ हुआ कि उर्दू, जिसे इस ज़माने में रीख्ता हिंदी या दकनी कहा जाता था, में यूं भी शायरी हो सकती है। देखते ही देखते उर्दू शायरों की पनीरी तैयार हो गई, जिसमें शाकर नाजी, नजमुद्दीन आबरो, शरफुद्दीन मजमून और शाह हातम वगैरह के नाम अहम हैं। इन्हीं शाह हातम के शागिर्द मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हैं, जिनसे बेहतर कसीदा नगार उर्दू आज तक पैदा नहीं कर सकी। सौदा ही के हम असर मीर तकी मीर की गज़ल का मसील आज तक नहीं मिला। इसी दौर की दहली में एक तरफ मीर दर्द की खानकाह है, वही मीर दर्द जिन्हें आज भी दुनिया उर्दू का सबसे बड़ा सूफ़ी शायर माना जाता है। इसी अहद में मीर हसन परवान चढ़े, जिनकी मसनवी सहरुल बयान आज भी अपनी मिसाल आप है। यही नहीं बल्कि इस दौरान पनपने वाले दूसरे दर्जे के शायरों में भी ऐसे नाम शामिल हैं जो इस ज़माने में धुंधला गए थे, लेकिन किसी दूसरे दौर में होते तो चांद बनकर चमकते। इनमें मीर सोज, कायम चांदपुरी, मिर्ज़ा ताबा और मीर ज़ाहिक वगैरह शामिल हैं। सिर्फ 2 मुग़ल हुक्मरान अकबर और औरंगज़ेब भी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मोहम्मद शाह से ज़्यादा अरसा हुकूमत की। कसरत शराब नोशी और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह को अब सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया था, इसीलिए उसकी उम्र मुख्तसर ही साबित हुई। अभी 46 साल का ही हुआ था कि एक दिन अचानक गशी का दौरा पड़ा। तबीबों ने हर नुस्खा आजमा लिया, इन्हें उठाकर हयात बख्श बाग मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन ये बाग भी बादशाह की हयात की घड़ियाँ कुछ ज़्यादा तवील नहीं कर सका और वो सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन चल बसे। इन्हें निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार में अमीर खुसरो के पहलू ब पहलू दफन किया गया। शायद इसके पीछे ये ख्याल कार फरमा हो कि जिस तरह अमीर खुसरो के शेर ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया था, इसी तरह शायद इनकी सोहबत में बादशाह को आखिरी ज़िंदगी में भी कुछ मदद फराहम हो सके। यह अप्रैल की 15 तारीख थी और साल था 1748। एक लिहाज से ये मोहम्मद शाह के लिए अच्छा ही हुआ
کیونکہ اسی سال نادر شاہی کے ایک جرنیل احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملوں کی ابتدا کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ باہر اکبر یا اورنگزیب کے برعکس محمد شاہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا، اور نادر شاہ کے خلاف کرنال کے علاوہ اس نے کسی جنگ کی قیادت نہیں کی، نہ ہی ان میں جہاں بانیوں جہانگیری کی وہ قوت اور توانائی موجود تھی جو پہلے مغلوں کا خاصہ تھی۔ وہ مرد عمل نہیں بلکہ مرد محفل تھے، اور اپنے پردادا اورنگزیب کے برعکس فنون حرب سے زیادہ فنون لطیفہ کے شدائی تھے۔ کیا مغل سلطنت کے انہدام کی ساری ذمہ داری محمد شاہ پر ڈالنا درست ہے؟ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ خود اورنگزیب نے بھی اپنی انتہا پسندی، سخت گیری اور بلا وجہ لشکر کشی سے تخت کے پایوں کو دیمک لگانا شروع کر دی تھی۔ جس طرح صحت مند جسم کو متوازن غذا کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی صحت مند معاشرے کے لیے زندہ دلی اور خوش طبعی اتنا ہی ضروری ہے جتنی طاقتور فوج۔ اورنگزیب نے شمشیروں سنا والے پلڑے پر زور ڈالا تو پڑپوتے نے طاؤس و رباب والے پلڑے پر۔ نتیجہ وہی نکلنا تھا جو سب کے سامنے ہے۔ یہ سب کہنے کے باوجود نامناسب حالات، بیرونی حملوں اور طاقتور عمرا کی ریشہ دوانیوں کے دوران مغل سلطنت کا شیرازہ سنبھالے رکھنا ہی محمد شاہ کی سیاسی کامیابی کا ثبوت ہے۔ ان سے پہلے صرف 2 مغل حکمران اکبر اور اورنگزیب بھی گزرے ہیں جنہوں نے محمد شاہ سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ دوسری طرف محمد شاہ کو آخری بااختیار مغل شہنشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی حیثیت امرائے دربار، روہیلوں، مرہٹوں اور بالآخر انگریزوں کے کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ساری رنگینیاں اور رنگ رلیاں اپنی جگہ، محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون کی ترویج میں جو کردار ادا کیا، اسے نظر انداز کرنا ناانصافی ہوگی۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ آج ہم نے ایک مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے بارے میں بات کی کہ وہ کتنا رنگیلا تھا اور وہ اپنی حکومت کے عرصے کے دوران کیا کیا کچھ کرتا رہا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔